बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं पैडर की जानिब से रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन माह मेहरबां और हम नौजवान। मैं आपका मेज़बान हाफिज़ कुलम सलमान रहमानी हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शेख सरफराज कासमी साहब। तो आइए हज़रत को हम अपनी इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत कैसे मिजाज आपके, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, तो नाज़रीन किराम, जैसे कि आप सबके इल्म है कि रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा जारी और सारी है, जिसका नाम जहन्नुम से आज़ादी का है। तो इसी से रिलेटेड कुछ सवालात हमारे पास हैं जो आज हम हज़रत से करेंगे और हज़रत जो है उनका जवाब इनायत फरमाएंगे। तो पहला सवाल हज़रत ये है कि जहन्नुम से आज़ादी अशरे से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत मुकर्रम महीना है और ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को अता किया गया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, मौला अली पाक फरमाते हैं कि अगर इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्शना ना होता तो उन्हें कभी भी रमज़ान अता न फरमाता और सूरह फातिहा अता न फरमाता। आज रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। इसमें आपका सवाल ये है कि जहन्नम से आज़ादी का क्या मकसद है, मतलब क्या है? देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला तो ये है कि अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़रत और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी का। अब हमें ये करना है कि हम सारा साल गुनाह करते हैं, अपने आप को गुनाहों में डालते हैं। गुनाहों की जुर्मट में इंसान जो है अपने आप को पूरा गिरा देता है। लेकिन जब रमज़ान करीम आता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें ये पैकेज अदा किया जाता है कि बंदा अपने गुनाहों की बख्शिश करे, रहमतें समेटे, फिर अपने आमाल की मग़फ़रत तलब करे, उसके बाद जहन्नुम से आज़ादी तलब करे। इसका मकसद ये है कि बंदा अपने गुनाहों से शर्मसार होकर, शर्मिंदा होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आए, सजदा रेज़ होकर उससे ये सवाल तलब करे कि या अल्लाह, मैंने इतने गुनाह कर लिए हैं, तू मेहरबान है, रहीम है, तू करीम है, मुझे जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा। तो ये अहादीस तय्यबा में हमें ये सबक दिया गया है, ये बताया गया है कि जब बंदा मोमिन रमज़ान में दाखिल हो जाए और इस अशरे को हासिल करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ तलब करे, यही दुआ करे कि या अल्लाह, मुझे जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा। बिल्कुल, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो हज़रत ने पहले सवाल का जो है वो जवाब इनायत फरमाया। अच्छा, हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये है अल्लामा साहब कि हमें इस अशरे में, अशरा जहन्नुम में आज़ादी से जो ये चल रहा है, इसमें क्या क्या इबादत जो है वो हमें करनी चाहिए? देखिए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इबादत ज़्यादा करते हैं। पहले के अशरों से ज़्यादा इबादत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अशरे में फरमाते और सैयदा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों को भी उठाते हैं। अच्छा, अकेले इबादत नहीं फरमाते बल्कि घर वालों की भी तरगीब देते कि आप भी इबादत करें, इस अशरे में जितना हो सके अपने रब को राज़ी रखें। सैयदा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम घर वालों को जगाते रात को, और फरमाती हैं कि मौला अली पाक और सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी आप उठाते और फरमाते कि तुम इस रात में क़याम करो और रातों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाज़िर होकर तुम इबादत करो। एक और हदीस है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमज़ानुल मुबारक में क़याम किया यानी इबादत की रात में, तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अच्छा, हमने करना क्या है कि रातों को इबादत करनी है, इसमें जागना है। आजकल जो यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, यूथ है, वो उनको रात को जागना बेहतर लगता है। और अगर हम रमज़ानुल मुबारक में देखें तो हमारे शहर कराची की मैं अगर बात करूं तो यहाँ अक्सरियत जो है वो जागती है रातों को। अच्छा, हम अपनी रातों को देखें रमज़ानुल मुबारक की, तो आजकल क्या होता है, या तो नौजवान क्रिकेट खेलते हैं
اور آج کل یہ گیمز وغیرہ آ چکے ہیں، PUBG نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ساری رات اسی میں لگے رہتے ہیں، تو ہمیں رمضان المبارک کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں کیا حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام کیا، یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت کی، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نہ کہ ہم فضولیات میں گزاریں راتوں کو، یقین جانیں یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ رمضان المبارک سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اگر ہم اس کو بھی غفلت میں گزار دیں، دیگر دنوں کی طرح گزار دیں، اس میں طاق راتوں کو ہم دیگر راتوں کی طرح گزار دیں، تو یقین جانیں ہم نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل نہیں کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو ترغیب دی گئی ہے امت کو، جو فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی رات میں قیام کرو، اس میں کیا کرنا ہے، ہم اپنی ایک لسٹ بنا لیں۔ روزہ افطار کیا رات میں، خاص طور میں آخری عشرے کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے روزہ افطار کیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے بھائی، تراویح پڑھنی ہے۔ تراویح کے بعد کیا کرنا ہے، گھر پہ آ کر تھوڑا سا آرام کیا، چائے وغیرہ پی تاکہ ہم جاگ سکیں، انرجی حاصل کر سکیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، سیکھنا سکھانا ہے، شرعی مسائل سیکھنے ہیں، جو زندگی میں ہمارے معاملات میں مسائل ہوتے ہیں ان کو سیکھنا ہے، ایک لسٹ بنانی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اگر ہماری نماز کمزور ہے تو نماز سیکھیں، اگر کوئی اور شرعی مسئلہ ہمیں نہیں آتا تو ہم خود پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر ان سے معلوم کریں، پوچھیں۔ پھر ساری رات ہم نے عبادت میں گزارنی ہے۔ تھوڑا سا اس میں یہ کرنا ہے کہ آرام کرنا ہے، آرام کے بعد اگر ہمیں تہجد مل جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، کیونکہ یہ تہجد یہ لاڈلی عبادت ہے۔ بندہ جب رات کو سارے سو رہے ہوتے ہیں تو یہ بندہ اکیلا اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، اور رب سے یہ لاڈلی عبادت میں نے اس لیے کہا کہ یہاں رب سے منوانا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خود کو مشقت میں ڈالتا ہے، نیند کو چھوڑتا ہے، بستر کو چھوڑتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر نماز جب پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ ایام، یہ جو پیکیجز ملے ہیں، یہ جو ہمیں موقع ملا ہے، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا بلکہ رمضان کی راتوں میں عبادات کرنی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست جو ہے علامہ صاحب نے جو ہے وہ ہمیں جواب عنایت فرمایا۔ اچھا، ایک اور سوال علامہ صاحب اس عشرے کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں جو ہے وہ اعتکاف کا جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے، باقاعدہ لوگ جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، کن پر فرض ہے یہ، اور اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس موضوع پہ۔ اور ہمیں دیکھیں، اعتکاف کی فضیلت فضائل تو بے شمار ہیں، اگر ہم گننا جائیں تو نہیں گن سکتے۔ یہ اعتکاف جو ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ تاکید والی سنت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پورے رمضان اعتکاف کرتے، لیکن خاص جو یہ آخری عشرہ ہوتا اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر اعتکاف کرتے۔ مسجد شریف میں مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مسجد شریف میں اعتکاف کریں، اور پھر عورتوں کے لیے جو حکم ہے وہ گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ جو ہے مخصوص وہ بنا لیں، اس میں وہ اعتکاف کریں۔ اب مردوں کی طرف آتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ کر اس کا ایک مائنڈ یہ بنا لیں کہ مجھے اعتکاف میں صرف اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے ہی مجھے یہاں عبادات وغیرہ کرنی ہے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہی جو گپے لگاتے ہیں کہ باہر بھی وہی ہوتا ہے، اندر بھی وہی ہوتا ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عبادات کرنی ہے۔ اور یقین جانیں کہ ہمارے جو پچھلے کے دور میں لوگ ہوتے تھے، وہ جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے تھے، اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ زیارت ہوتی تھی۔ یہ باقاعدہ زیارت ہوتی تھی، کیوں؟ کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ صاف تھا، وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف بالغ شخص کے اوپر جو ہے سنت موقدہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ فرض کا درجہ نہیں رکھتا، لیکن کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے کثیر اس کے فضائل موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک آخری سوال جو ہے وہ علامہ صاحب یہ ہے کہ یہاں رمضان المبارک میں اب بالخصوص یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ 6 روزہ تراویح، 10 روزہ، 15 روزہ، 23 روزہ، 27 روزہ،
تو جو لوگ بلکہ اب تو 3 روزہ بھی سننے میں آنے لگی ہے. جی بالکل. تو لوگ جو ہے یہ 6 روزہ تراویح 10 روزہ تراویح کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم تراویح نہیں پڑھیں, ہم نے ایک دفعہ تراویح میں قرآن پاک جو ہے وہ 10 روزہ جو ہے وہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سن لیا ہے, تو اب جو تراویح ہے 20 دن کی وہ ہم نہیں پڑھ رہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اور اسی ایک چیز یہاں پہ یہ بھی ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بس 8 تراویح پڑھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, تو اس بارے میں بھی ہمیں جو ہے آگاہ فرمائیں. دیکھیں یہ تراویح جو ہے یہ بھی سنت موقدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تاکید فرماتے تھے. آپ خود بھی یہ نماز ادا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی ترغیب دیتے تھے. اب رہا مسئلہ یہ کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں 10 روزہ ہمارے کاروباری حضرات یہ زیادہ کرتے ہیں. 10 روزہ تراویح 15 روزہ پڑھ لی, اس کے بعد کہتے ہیں اب تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا, تو فرمایا کہ رمضان میں جس نے قیام کیا, اب اس میں مخصوص دن نہیں ہے کہ آپ اتنے دن کر لیں تو بس ٹھیک ہے, نہیں, پورا رمضان ہمیں کیا کرنا ہے, قیام کرنا ہے, عبادت کرنی ہے. تو اس سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم 3 روزہ 10 روزہ 15 روزہ 20 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ غلط کرتے ہیں. اور دوسرا ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح میں جو ہے وہ پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہوتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ رمضان میں ہمیں رات کو قیام کرنا ہے, تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے. اس میں اب ہم چاہیں تو پورا قرآن ختم کریں, اگر پورا قرآن ختم نہیں کر سکتے تو ہمارے اپنے لیے جتنی آسانی ہو جائے وہ قرآن ہم پڑھیں, لیکن یہ پورا رمضان ہم نے پڑھنا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے 8 رکعت ہے, یا پھر کوئی کہتا ہے 10 رکعت ہیں, کوئی کہتا ہے 20 رکعت ہیں. دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تراویح کی رکعتیں ثابت ہیں وہ 20 رکعت ثابت ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی اسی پر عمل کیا ہے. آج کل یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 ہے 10 ہے, یہ اپنی آسانی کے لیے کہتے ہیں. اس کی شریعت میں کوئی بھی ہمیں دلیل نہیں ملتی, بلکہ تراویح جو ہے وہ پوری 20 رکعت کی ہے. یعنی کہ پورا 20 رکعت ہی جو ہے وہ پورے 30 دن یا 29 دن جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے. 8 روزہ جو ہے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, تو آپ دیکھ رہے تھے ناظرین کرام پیڈا کی جانب سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن ماہ مہربان اور ہم نوجوان. میں آخر میں جو ہے حضرت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب حضرت علامہ مولانا شیخ سرفراز اعظمی صاحب. حضرت آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے نکال کے ہمیں وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کا وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں آپ کا میزبان حافظ قرم سلمان رحمانی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.